Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you will be safe and sound. So, नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि उसूल फ़िक़्ह के अंदर हमने सीरीज़ लेक्चर शुरू किए हैं. आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने हुक्मुल वज़ई के असबाब और उसकी डिफिनीशन पढ़ी थी कि हुक्मुल वज़ई क्या चीज़ है, फिर इसके जो इसके टाइप्स जो मुख्तलिफ थे, उसमें सबब और मुख्तलिफ कंडीशन, शर्त और मानिया जो थे वो हमने पढ़े थे. अब सबब के अंदर डिस्कस किया था कि सबब ये है कि जब शारिअ अल्लाह और रसूल ला मेकर किसी हुक्म को डायरेक्टली वो फी नफ्सी ही वो हुक्म नहीं होता, बल्कि वो सबब होता है दूसरे हुक्म के लिए. जिस तरह वज़ू करना ये मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद हमारा नमाज पढ़ना है. रमज़ान का आना मकसूद नहीं है, रमज़ान के रोज़े रखना मकसूद है. तो यूं ये रमज़ान का महीना या ये वज़ू करना या ये जो और भी बहुत सारी मिसालें, दुलूक शम्स, तो इसमें से कुछ शर्त है, कुछ असबाब है, लेकिन ये डायरेक्टली फी नफ्सी ही वो अहकाम नहीं है, बल्कि इससे मकसूद कोई और चीज़ है. तो गाइज, सबब के अंदर हमने पढ़ा था कि सबब से मुराद वो है जब कोई चीज़ दूसरे के लिए सबब बनती है. जिस तरह के आप देखते हैं किस तरह अपना ये दुलूक शम्स यानी ज़वाल आना, ये किस तरह ज़ोहर की नमाज के लिए सबब बन गई. तो इसका सबब बनना ये क्या है कि इसकी कैटेगरी में आता है. अब हुक्मुल वज़ई के टाइप्स में से है. अब इसके दो मिसालें हमने पढ़ी थी, दो अक़साम पढ़ी थी. एक किस्म इसका है, एक किस्म का नाम क्या है, मुनासिब और गैर मुनासिब, वो डीपली डिस्कस हुआ था. फिर सबब और इल्लत में डिफरेंस बताया था, वो भी डिस्कस हुआ था. तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी है इसकी तीसरी तकसीम है सबब की. वो क्या है, यनक़सिमु सबबु मिन हैसी दुखूलिही तहत क़ुदरतिल मुकल्लिफ़ व अदम दुखूलिही. अच्छा, इस किस्म में ये जो टाइप्स इन्होंने दो बयान किए हैं, इसमें यह है कि कौन सा सबब हमारे इख्तियार में है और कौन सा नहीं है. मसलन अब किसास जो है ये या चोरी जो है, चोरी ये सबब है किसके लिए, हद के लिए. हाँ, जो हमारे ऊपर फिर हद लगता है, सारिक के ऊपर जो जानी होता है, जो मुजरिम होता है, उसके ऊपर एक हद लगता है. तो ये जो सरिका है ये सबब बनता है किसके लिए, हद के लिए. अब अगर कोई इस सबब को कंट्रोल कर सकता है, यह सबब हमारे कुदरत में है कि हम इस पर कंट्रोल करें. हम इस सबब को ना करें तो हमारे ऊपर हद नहीं लगेगा. हम कत्ल ना करें तो हमारे ऊपर किसास नहीं होगा. हम और भी बहुत चीज़ें हैं जो जिसको हम, कोई शराब ना पिए तो उस पर, कोई जिना ना करे तो उस पर हद नहीं. तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो असबाब है ये हमारे अंदर, हम कंट्रोल में है. कुछ असबाब ऐसे हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है. वो कौन से, मसलन रमज़ान का आना, रमज़ान आए ना आए ये मेरी मर्जी नहीं है. दुलूक शम्स हो ना हो ये मेरी मर्जी नहीं है, ये तो नेचर है, खुदा चला रहा है सब कुछ को. तो रमज़ान का आना हो गया या ज़वाल का आना हो गया, सूरज का निकलना हो गया, उस वक़्त नमाज फजर पढ़नी है, गुरूब पे नमाज मगरिब पढ़नी है. तो ये सारी चीज़ें, ये जो असबाब है, ये इंसान के कंट्रोल, मुसलमान के मुकल्लफ के कंट्रोल में नहीं है. तो सबबुल मुक़द्दर लिल मुकल्लमी कल कत्ली, सबब मुक़द्दर वो है जो कि कंट्रोल में होता है और उसको कत्ल की तरह है. बिन्निस्बति लिवुजूबिल क़िसास, मसलन कत्ल ना करो तो क़िसास नहीं होगा. ठीक है. अब रमज़ान का रोज़ा
رمضان آئے گا، روزہ بھی ہوگا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں قتل نہ کرو تو قصاص نہیں ہوگی، یہ کنٹرول میں ہے. تو دیکھو سبب اور مسبب کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم. اب دیکھو والسرقة بالنسبة لوجوب الحق وعقد البيع بالنسبة لانتقاء الملك وعقد الزواج بالنسبة لحل الاستمتاع. اگر کوئی شادی کرے تو اس کے لیے اس بیوی، وہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے استمتاع کر سکتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے استمتاع مانی وہ اپنے لیے حلال ہے. اب تو یہ جو حل استمتاع ہے یہ کس وجہ سے آ گیا؟ زواج کی وجہ سے، یعنی شادی کا جو نکاح تھا اس کی وجہ سے. کوئی شادی نہ کرے تو نہیں ہوگا یہ استمتاع. وهذه الاسباب يتعلق بما خطاب التکلیف اقتضاء او تخیرا، یہ اقتضاء او تخیرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خطاب تکلیفی ہے. او بذلك يشتمل الخطاب فيه على حكمين: حكم التكليف باعتبار ما فيها من الطلب والتخيير، وحكم وضعي باعتبار وضعها اسبابا للمسببات. اچھا، سب سے پہلے تو یہ حکم تکلیفی ہے باعتبار ما فيها من الطلب او تخیر، یعنی اس کے اندر طلب بھی ہے اور تخیر بھی ہے. اب اس بات کو سمجھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو یہ جو بات ہے کہ اس کے یہ سب سے پہلے تو یہ حکم تکلیفی ہے، کس اعتبار سے؟ طلب اور تخیر کے، یعنی یا تو میں شادی کروں یا نہ کروں. اٹس آن می، ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انڈیویجول پہ. تو جب یہ کرنا اور نہ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ حکم تکلیفی بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سنیں، اور جب شادی کی، جب کسی نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ، کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ، دونوں نے شادی کی، نکاح کیا، اب یہ حکم وضعی بن گیا. وہ کس طرح؟ کیونکہ یہ شادی جو ہے یہ سبب بن جاتا ہے مسبب کے لیے، اور ادھر مسبب کون ہے؟ استمتاع، حل، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی؟ دیکھو یہ احکام جو ہے، اس طرح کے احکام جو ہمارے مقدر ہے، مقدورہ، احکام المقدور، یہ مقدور جو قدرت کے اندر ہے، کنٹرول کے، اس میں یہ ہے کہ قتل کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، قتل کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے؟ اب اس سے آگے یہ تو حکم، یہ تو تکلیفی ہو گیا. اس سے آگے حکم الوضعی کیا ہے؟ حکم الوضعی میں تو چیز دوسرے کے لیے سبب بنتی ہے. یہ قتل ہو گیا تو یہ قتل ہونا سبب بن گیا قصاص کے لیے. اب قصاص ہوگا، لازمی ہوگا، نہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کنڈیشن الگ ہے جب قاضی وہ فیصلے نہیں کرتے، بس عام طور پر قصاص تو چلے گا. زنا کروں نہ کروں حکم تکلیفی ہے نہیں کے طور پہ، لیکن جب زنا کریں گا تو یہ رجم اور حد ان دونوں میں سے ایک ہوگا، پھر یہ سبب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیں. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اچھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق اور سارقہ عورت کی ہاتھ کاٹتے رہو. یشتمل علی حکمین، اس آیت کے اندر دو حکم ہیں. کون سی؟ احدہما التکلیفی وہو وجوب قطع السرق. ایک جو ہے وہ تکلیفی حکم ہے. تکلیفی کیا ہے؟ مثلا وہ جو ہے وجوب القطع السرق، یعنی اس میں اندر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کاٹنا پڑے گا اس کو دونوں کا. یہ حکم تکلیفی ہے، آرڈر دیا. جس طرح اقیم الصلاح، ہاں اقیم الصلاح لا تقربوا الزنا، یہ آرڈر ہے ہمارے لیے. یہ ہے وجوب قطع السارق. وثانیہما وضعی، ثانی کیا ہے؟ ثانی دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جعل السرقۃ سببا فی وجوب القطع، وہ یہ ہے کہ یہ جو سرقت یہ سبب بن جاتا ہے وجوب قطع کے لیے، ہاتھ کاٹنے کے لیے. دیکھو سب سے پہلے تو یہ حکم تکلیفی تھا. حکم تکلیفی میں ڈائریکٹ آرڈر ہوتی ہے، اس میں کرنے نہ کرنے کا بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ سبب وغیرہ کی باتیں نہیں، یہ سبب اور شرط کی، کرو یا نہ کرو، بس سمپل بات ہے، کرو یا نہ کرو یا اختیار دے دو. اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو، تو کاٹنا کیا ہے؟ آرڈر ہے، حکم ہے، امر ہے، کرنے کا حکم ہے. اب لیکن اب یہ تو حکم تکلیفی ہو گیا، لیکن ایٹ سیم ٹائم یہ حکم وضعی بھی ہے. اور حکم وضعی کس طرح ہے کہ تب کاٹو جب وہ کیا کرے؟ سرقہ کرے.
جب اس پر چوری ثابت ہو جائے تب اس کا ہاتھ کاٹو. تو یہ چوری اس کے لیے سبب بنایا قطعیت کے لیے، یعنی ہاتھ کاٹنے کے لیے. تو یہ ہاتھ کاٹنا یہ مسبب بن گیا اور چوری کرنا سبب بن گیا. اور جب کوئی چیز دوسرے کے لیے سبب بنتی ہے تو ایسے حکم کو ہم حکم الوضعی کہتے ہیں. تو پہلا کنڈیشن اس کے اندر حکم التکلیفی کا تھا، دوسرا حکم الوضعی کا ہے. یہی فرق ہے دونوں میں. اللہ آپ کو اس پر سمجھ عطا فرمائے. آگے چلے. اچھا وإذا تعلق خطاب التقليد بهذه الأسباب فإنها قد تكون مطلوبة الفعل وقد تكون مطلوب الترك وقد تكون تخير بما فعل. اچھا یہی بات ہے. کبھی کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ کرے، کبھی کہتے ہیں کہ نہ کرے. مطلوبۃ الفعل یعنی کرنے کا، کبھی مطلوبۃ الترک، کبھی کہتے ہیں کہ نہ کرو، لا تقربوا الزنا کی طرح. اور کبھی مخیر کرتے ہیں بین الفعل والترک، ہمیں اختیار کرتے ہیں کہ کرے یا نہ کرے. فالمثال اسباب المطلوب الفعل ایجابا او ندبا. آپ مثال مطلوبہ کے لیے تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یار، یہ چیزیں تو پرانی ہے. مثال مطلوبہ کی یہ ہے واجب اور مندوب ہے. الزواج فإنه قد يكون في بعض الحالات واجبا. شادی کو آپ دیکھیں کہ بعض حالات میں یہ شادی واجب ہے، وإن بعضها في بعضها مندوبا، بعض میں یہ مندوب ہے. والزواج سبب في حل الاستمتاع. اور زواج at the same time کیا ہے؟ سبب استمتاع کے لیے سبب ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے حلال بن جاتے ہیں فائدے کے لیے. ووجوب المہر والنفقہ، اور واجب ہو جاتا ہے مہر اور نفقہ. اب آ گیا یہ. اچھا اور مطلوبۃ الترک. مطلوبۃ الترک کون سی چیز ہے جو ہمیں کہا گیا کہ نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ تو وہ جس طرح تحریم ہے یعنی حرام چیزیں ہیں، سرقہ ہو گئے، قتل ہو گئے، زنا ہو گئے، یہ نہ کرنے کا حکم ہے. والعزب والتبع، یہ ساری چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے. ٹھیک ہے. اور اب اس کو دیکھو مثال مطلوبۃ الکف یعنی نہ کرنے کا. پھر وہی بات ہے کف کون سی ہے؟ البیع وقت الندا، یعنی آپ دیکھیں وقت الندا، نماز کے وقت کوئی کام نہ کرنا. تو یہ ایک قسم کے ہمیں اس میں کیا کہا ہے؟ کراہت ہے اس میں، یعنی نہ کرنے کا مکروہ ہے. یہ بات کراہت آئی ہے اس میں. بہت چیزیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں. یہ بس جو مین ٹاپک تھا وہ میں نے آپ کو کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. اچھا سبب غیر مقدور. اب غیر مقدور کیا چیز ہے؟ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کس طرح؟ للمکلف کالدلوک بالنسبۃ لوجوب الصلاۃ. اب نماز ظہر کا فرض ہونا زوال کے ساتھ، زوال میرے کنٹرول میں نہیں ہے. وہاں پر تو قتل کرنا میرے کنٹرول میں تھا جو کہ سبب بن رہا تھا قصاص کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ادھر زکوٰۃ نہیں، صلاۃ کا فرض ہونا دلوک الشمس کی وجہ سے، یعنی زوال کا دلوک ہونا، اس کی وجہ سے میرے اوپر جو فرض ہو رہا ہے تو دلوک میرے کنٹرول میں نہیں ہے. سمپل مثال آپ لے لے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان سبب بنتا ہے کس لیے؟ روزوں کے لیے. اصل چیز روزے ہے. رمضان کا آنا سبب مقصود نہیں ہے، روزے مقصود ہے. تو جب رمضان آ گیا تو کیا رمضان میرے کنٹرول میں تھا؟ رمضان میں کنٹرول کر سکتا تھا؟ نہیں. وہاں پر تو قتل کو میں کنٹرول کر سکتا تھا، زنا کو کر سکتا تھا، یہ چیزیں ہمارے ہی اندر تھے. لیکن رمضان کا آنا یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے لیکن یہ غیر مقدور ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو آپ پڑھیں. والشهود بالنسبة لوجوب الصوم والقرابة بالنسبة لاستحقاق الإرث والوجوب النفق. یہ دوسری مثال بہت آسان ہے. قرابت یعنی کوئی کسی کا مقرب ہے، یعنی اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے اور اس کو میراث مل رہی ہے. اور دوسرا کہے، دوسرا تو لاکھ کوشش کرے لیکن اس کا قریب تو نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ کا دین ہے، کوئی کس کا قریب ہے. تو ارث یعنی میراث میں وہ استحقاق رکھتا ہے، چاہے اس کو 5 ایکڑ زمین کیوں نہیں مل رہی ہو فری میں، اور وہ بہت نکما آدمی ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ قریب ہے لیکن یہ میں بہت مطلب عقل مند ہوں اور ہوشیار ہوں، اور وہ بہت فضول قسم کا آدمی ہے، وہ اس کو لوپرے پہ خرچ کرے گا. اور آپ کہے کہ نا مجھے دے دو. نہیں، آپ کو کس طرح آپ استحقاق ہی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہ وہ اس کے قریب ہے، یہ سبب بن رہا ہے اس کو اس ارث کی دینے کا. تو یہ چیزیں آپ اس کو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا تقسیم الثالث. تقسیم الثالث کیا ہے؟ اچھا ينقسم السبب من حيث كونه سببا في حكم التکلیفی اور سببا في حكم الوضعی. اچھا کچھ ایسے ہیں حکم التکلیفی تو آپ نے جان لیا.
آرڈر دیا یا کرنے کا یا نہ کرنے کا یا اختیار چھوڑ دے، اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ وضعی میں یہ ہے کسی چیز کو دوسرے کے لیے سبب بناتے ہیں یا شرط بناتے ہیں یا مانع بناتے ہیں۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ سبب کبھی کبھی حکم تکلیفی میں بھی ہوتا ہے۔ کس طرح؟ ما کان مسبب حکما تکلیفا اقتضاء او تخیرا قد فانه سبب لحکم التکلیفی۔ اچھا، نماز پڑھنا حکم تکلیفی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وجوب الصلاۃ ہمارے اوپر جو واجب ہو گیا یہ حکم تکلیفی ہے۔ اب اس کے لیے جو سبب بن رہا ہے وہ کون سا ہے؟ دلوک ہے، دلوک، تو یہ حکم تکلیفی کے اندر یہ سبب بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہود الشہر، شہود فإنه سبب لحکم تکلیفی۔ دیکھو، صیام روزے رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ حکم تکلیفی ہے، ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ روزے رکھو۔ اب اس کے اندر سبب کیا ہے؟ جب رمضان آ جائے، یہ سبب ہے، یہ سبب بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب یاد رکھنا، ہر مہینے میں نہیں، جب رمضان آ جائے تو یہ جو رمضان کا آنا ہے یہ کس چیز کے اندر سبب بن گیا؟ حکم تکلیفی میں۔ تو سیم اسی کو کہتے ہیں۔ پھر آگے سبب حکم الوضعی، وضعی میں کس طرح؟ ما كان مسبب حکما وضعيا كالثبوت الملك بالاختاب والاستياد والايحاء والزوال بالعتق والوقف والانتقال۔ اچھا، اتنے مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں۔ واستحقاق الارث، میں آپ کو آسان بتاتا ہوں۔ حکم الوضعی پہ کس طرح ہے؟ اچھا، حکم الوضعی کیا ہے؟ حکم الوضعی یہ ہے کہ اچھا، کسی کے ساتھ آپ نے بیع کیا کہ یار یہ پین ہے، یہ $10 پہ آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب $10 پہ یہ ہو گیا، یہ حکم وضعی ہے، حکم الوضعی ہے۔ اب اس کا آپ کو اپنے آنرشپ سے ہٹا کر اس کو دینا، ملک، اس کو کہتے ہیں انتقال الملک۔ تو یہ جو بیع تھا، درمیان میں ہمارا جو بیع ہوا، یہ جو تجارت ہو گئی یا کانٹریکٹ تھا، یہ $10 پہ ہم نے اس نے مجھے پے کیا اور میں نے اس کو یہ پن اب دینا، اپنے آنرشپ سے ہٹا کے اس کو اس کی ملکیت پہ دینا ہے۔ یہ سبب، یہ بیع اس کی سبب بن گئی آنرشپ کو چینج کرنے کی، اس کو کہتے ہیں انتقال الملک۔ تو اس طرح حکم الوضعی میں بھی اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں دوسرا مثال اس میں لیتے ہیں۔ عقوبات جتنے بھی ہیں جنایات میں، عقوب جو ہے، عقوب یعنی یہ جو فائنلٹیز ہے جتنے بھی کرائمز پر اسلامکلی، تو یہ تو ڈائریکٹلی اس کا حکم نہیں دیا ہے، یہ تو حکم الوضعی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ حکم الوضعی ہے کہ کوئی اس طرح کرے تو یہ اس کی سبب ہے، تو یہ اسباب کہاں پہ ہے؟ حکم الوضعی میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسباب کہاں پہ ہے؟ حکم الوضعی میں ہے۔ جس طرح اور آپ کو ایک مثال اور دے دوں، قرابت کا، کوئی بندہ کسی کا قریب ہے تو اس کو وراثت ملے گا۔ یہ قربت جو ہے یہ کیا بن گیا؟ وراثت کے لیے استحقاق کا ایک سبب بن گیا۔ So guys, this is our topic lecture about Aqsam al-Sabab. So hope you learned many things. Thank you. See you in next lecture.